अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में आलमी सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासूं त उनमें ईंदड़ जेके तब्दीलियूं आहिनि उहे कहिड़नि रुखनि खां कहिड़नि हवालनि सां उहे तब्दीलियूं अचनि पियूं ऐं आख़िर में उन्हनि तब्दीलियुनि जो पाकिस्तान जे ते कीअं असरु पइजी सघे थो उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम में असां दावत ॾिनी आहे मुल्क जे नामियारे स्कॉलर तजज़ीयेगार सीनियर सहाफ़ी जनाब इम्तियाज़ आलम साहब जन खे। इम्तियाज़ आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, रिसेंटली आपने 2 कॉलम लिखे हैं जिसमें दुनिया की बदलने की और फिर उसका पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट के हवाले से लिखा है। ये बदलती दुनिया को आप किन किन हवालों से बदलता देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये हुआ है कि आलमी सरमायादारी का बहरान जो अब आया है ये ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ा है, 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से। इसमें जो पहली बात सामने आई है कि मार्केट इकोनॉमी फेल हो गई। मार्केट इकोनॉमी में रियासत मुदाखलत नहीं करती, ना ही उजरतों के मामले में, ना ही कॉर्पोरेट सेक्टर के मामले में। नफे की बुनियाद पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, उसी से वेजेस तय होती हैं। वो अब इस कोरोना के बहरान से हमें नजर आ रहा है कि स्टेट तरक्की याफ्ता मुल्कों में बेल आउट कर रही है कॉरपोरेशंस को भी, और वो उजरतें भी दे रही है बेरोजगार मजदूरों को। जब रियासत ही कॉर्पोरेट सेक्टर को बचाएगी और पैसे देगी और उजरतें भी देगी तो फिर सरमायादारी तो ना रही है। और रियासत की मुदाखलत जो है ये तो इस पे प्राइवेट सेक्टर के लोग और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के लोग और दुनिया में जो आलमी सरमायादारी के जो मुबल्लिग हैं वो उनका धर्म है मार्केट की मईशत। तो एक तो वो फेल हो गई। दूसरा ये नजर आया कि सरमायादारी में अवाम की जो पब्लिक हेल्थ है और तालीम की तरह वो सरमायादार मुल्कों में बुनियादी कंसर्न नहीं है सिस्टम का। लिहाजा कोरोना के आते ही हमने देखा कि किस तरह फ्रांस, इटली, स्पेन, फिर अमेरिका और बरतानिया किस तरह इस वबा के सामने बेबस होकर रह गए। हमारे सामने ये बात भी आई कि किस तरह जो नफे की खातिर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन ने ज़राअत को और हमारे माहौल को आलूदा किया, और ख़ास तौर पे ये जो ईंधन इस्तेमाल करती हैं और कार्बन प्रोड्यूस करती हैं कॉरपोरेशंस या इंडस्ट्रीज, उन्होंने किस तरह हमारे माहौलियात को तबाह किया, हमारे इकोसिस्टम बर्बाद किया। हमारी ज़राअत में केमिकल्स के इस्तेमाल से और दूसरी अद्वियात के इस्तेमाल से और खादों के इस्तेमाल से जो बीमारियाँ पैदा हुई उस पर ना तहकीक हुई है, और ना ही ये हुआ कि ये जो कोरोना है कोविड-19 कि इस तरह की जो वबाएं हैं उनके सद्देबाब के लिए कोई साइंसी तहकीक की गई, क्योंकि साइंसी तहकीक भी बड़ी बड़ी अद्वियात साजी की कंपनियां करती हैं। इससे भी जाहिर हुआ कि सरमायादारी लोगों की सेहत और माहौल के हवाले से अब कुछ जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाए, बल्कि मुजरिमाना गफलत की मुर्तकब हुई। अब तमाम आलमी मंडी जो है वो बहरान का शिकार है। अमेरिका में पहले $3 खरब का पैकेज दिया गया, अब फिर बहस हो रही है कि $1 खरब हो या $3 खरब हो। वो जुलाई में ख़त्म हो गया पिछला जो था। इसी तरह फ्रांस में, इसी तरह यूरोप में, इसी तरह बरतानिया में। तो ये सरमायादारी के बहरान हमारे सामने आया है, और हम देखते हैं कि इसमें जहां कारोबार तबाह हो रहे हैं, जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, और वो फिर जो अमीर और गरीब का फर्क है, ये दौलत की तकसीम है, वो और गैर मुनसिफाना तौर पर बढ़ गई, लेकिन वो सिस्टम चल नहीं पा रहा। देखें इम्तियाज साहब, आप कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी जो है वो फेल हो गई है, लेकिन साथ साथ आप ये भी लिखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की सफ़ें लपेटना मुमकिन नहीं, ना ही एक कसीरुल कौमी कॉरपोरेशंस के मफाद में है,
باہم انصاری اتنی ہی بڑھ گئی ہے کہ عالمی سپلائی چین اور ہر منڈی کی اپنی ضرورتوں، عالمی تقاضوں اور بندروں کو توڑنا مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مارکیٹ اکانومی تو زندہ رہے گی، وہ فیل نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیں نا، گلوبلائزیشن کا فنومینا ایک اور ہے کہ وہ ایک عالمی سرمایہ داری کی طرف جست تھی، اور جس میں پیمانے، قیمتیں عالمی سطح پہ طے ہو رہی تھی۔ صرف اجرت کے معاملے میں ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مینوپولیشن تھی، ایک ہیرا پھیری تھی۔ اب اس میں یہ ہوا کہ دنیا کی ایک دوسرے پہ انحصار، انٹرڈیپینڈنس بہت بڑھ گیا اور عالمی پیداوار ہونے لگی، اور چین جو ہے سب سے بڑی سپلائی چین بن گیا۔ وہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری بھی ہوئی، امریکی سرمایہ دار بھی گئے، جرمن بھی گئے، فرینچ بھی گئے، اٹالین بھی گئے، سب گئے، اور چین نے اس گلوبلائزیشن سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ قومی سرمایہ داری یا قومی اجارہ دار سرمایہ داری، اسٹیٹ کیپٹلزم کی طرف، اسٹیٹ مونوپولی کیپٹلزم کی طرف ان کا واپسی ہو گئی، اور انہوں نے گلوبلائزیشن سے منہ موڑ لیا، اور بہت سے عالمی اداروں سے وہ نکلنے لگے یا ان پر بندشیں عائد کرنے لگے۔ اب گلوبلائزیشن کا چیمپئن بنا تو چین بنا، یہ بھی ایک حیران کن بات تھی، جہاں پہ فری مارکیٹ اکانومی تو ہے لیکن اسٹیٹ کنٹرول کے تحت۔ تو لہذا وہ چیز جو تھی، جب ٹرمپ نے 2 بار پابندی لگائی تو دونوں بار فیل ہو گئی۔ پہلے تو ریٹیل ٹریڈ والے نکل گئے باہر کہ بھئی ہم کاروبار کیا کریں گے، سارے تو اشیاء چینی بیچتے ہیں۔ پھر جو تھی ان کی فائنینشیل مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا، غصہ دکھایا کہ چینی سرمایہ کے بغیر اور چینی انویسٹمنٹ کے بغیر، جو کہ بڑے پیمانے پر چین نے کی ہے امریکہ میں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، منڈی بیٹھ جائے گی۔ تو یہ جو تجارتی جنگ تھی جو ہو رہی ہے، بڑے پیمانے خوفناک طریقے سے ہو رہی ہے، کیونکہ اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اب صرف امریکہ میدان میں نہیں ہے، اب یہ جو سپر پاور کی ایک سنگل سپر پاور کی ہیگمنی تھی، یعنی ایک یک قطبی دنیا تھی، ون پولر ورلڈ، وہ اب نہیں رہا، ابھی ملٹی پولر ہو گیا ہے، کثیر القطبی ہو گیا ہے۔ اس سے نہیں، سیاسی طور پر تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو اکنامک ورلڈ آرڈر تھا، جو اپنا مارکیٹ اکانومی کے بنیاد پہ تھا، گلوبلائزیشن اور فری مارکیٹ کے بنیاد پہ تھا، آپ کے خیال میں اگر وہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کی نئی شکل جو اس کو ریپلیس کرے گی، نئے نظام کی شکل، اس کی آپ کیا کریکٹرسٹکس کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہی جو چین کے اندر ہے؟ ابھی دیکھیے نا، ابھی تو بحران کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اب اس کے خلاف ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں کالے لوگوں کی تحریک چل پڑی۔ اب یہ جو لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں، ہو گئے ہیں، ان کے احتجاج شروع ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی لہر آئے گی، پروٹیسٹ دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے، یہ میری فور کاسٹ ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایک لابا پھٹے گا جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، جب لوگوں کو اجرتیں نہیں ملے گی، جب لوگوں کو انشورنس نہیں ملے گی، ہیلتھ کیئر نہیں ملے گا، جب بچوں کی فیس ادا نہیں ہو سکے گی، تو پھر ہنگامہ ہوگا اور ایک بڑا چیلنج آئے گا۔ پرانی سرمایہ داری کا طرز جو ہے وہ ویسے نہیں چل پائے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کینز کو کبھی سے کبھی کا دفن کر دیا گیا تھا، اس کی جگہ وہ لبرل اکنامکس آ گئی تھی۔ اب وہ تو نہیں مانتے جو مانیٹرسٹ ہیں یا فسکل اکنامکس والے ہیں، کینز تو وہ مانتے نہیں تھے۔ کینز تو کہتے تھے، کینز نے مشورہ دیا تھا ٹرومین کو کہ بھائی نوٹ چھاپو۔ جب ڈپریشن آیا تو پھر امریکہ نے نوٹ چھاپے، ابھی نوٹ چھاپ رہے ہیں، ڈالر چھاپ رہے ہیں، یورو چھاپ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ کے پاس نوٹ چھاپنے کا اختیار ہے، تو لہٰذا نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ اب یہ کس حد تک ریئل اکانومی اگر نہیں سٹارٹ ہوتی دوبارہ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کرائسس اور بڑا ہو جائے گا اور یہ کولیپس کرے گی، امریکن اکانومی کولیپس کرے گی، یورپین اکانومیز کولیپس کرے گی، یہ پرانی سٹیج پر نہیں رہیں گی۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ چین نے فوراً اپنی معیشت کو چالو کر لیا ہے، انہوں نے کرونا پہ بھی قابو پا لیا اور ان کی معیشت بھی چل پڑی ہے۔ تو لہذا کیا ہوگا کہ جو معاملہ 15 سال میں ہونا تھا چین کا امریکہ کے سامنے آنے کا، وہ ابھی سامنے آ گیا ہے۔
لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ چین نے جب دیکھا کہ بھئی امریکہ میں مزاحمت ہے اس تجارتی جنگ کے خلاف، تو آپ دیکھیں کہ چینی بھی اب سختی پہ آ گئے ہیں، وہ بھی اب دم پہ کھڑے ہو گئے اور چیلنج کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ امریکہ کمزور گراؤنڈ پہ کھڑا ہے. اچھا، اب جو چین، جس طرح آپ نے کہا کہ چین بڑھ رہا ہے، تو چین کو کنٹین کرنے کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایکٹیو ہے، ہندوستان کے ساتھ اس نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی ہوئی ہے. ادھر سے سعودی عرب کو اتنا ہے کہ اگر ہم تھوڑا چین کی طرف گئے ہیں تو ہم سے پیسے واپس مانگ لیے، $1 ارب تو ہمیں فوری طور واپس دینا پڑا. اور پھر ایک نیا جو ٹرم اس وقت استعمال ہو رہا ہے ایک نئے گروپ کا، وہ ہے کینزک، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک یورپی یونین کے نعم البدل ایک جو ہے کامن ویلتھ، انگلش اسپیکنگ کامن ویلتھ کے ملکوں کا ایک گروپ بنے گا جو الائی کرے گا امریکہ کے ساتھ تاکہ چین کو کنٹین کیا جا سکے. اس منظرنامے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو اسٹریٹجکلی اسپیکنگ جو مرکز بننے جا رہا ہے عالمی کشمکش کا، وہ بننے جا رہا ہے بحر ہند اور بحر الکاہل کا علاقہ، ایشیا پیسیفک ریجن. اس میں 4 طاقتوں کے درمیان اتحاد ہونے جا رہا ہے: امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا. اب اس میں ابھی تک انڈیا میں جو ہاکس ہیں عقاب، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً کر لینا چاہیے 4 ملکوں کے اتحاد. لیکن ہندوستانی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان یقیناً امریکہ کی جو چین کا گھیرا ڈالنے کی اور انسرکل کرنے کی پالیسی ہے، اس میں انڈیا یقیناً کھیلے گا اپنا کارڈ اور استعمال بھی ہوگا. لیکن دوسری طرف انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا چین کے ساتھ پھڈا، نہ ہی چین کا وہ متبادل بن سکتا ہے. آپ دیکھیں گے پھر ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ 4 ابھی بحر ہند میں مشقیں ہونے جا رہی ہیں اگلے مہینوں میں ان 4 قوتوں کی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا شنگھائی کوآپریشن کا بھی ممبر ہے، انڈیا برکس کا بھی ممبر ہے. ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جو G20 کی میٹنگ ہے، اس سے پہلے روس، امریکہ اور چین کا ٹرائی لیٹرل سمٹ ہونے جا رہا ہے. اور خود چینی صدر نے اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے، خاص طور پر ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا نہیں، ہمارے علاقے میں تو قبضہ نہیں ہوا. یہ جو لداخ کے علاقے میں جو کلیش ہوا، وہ اسے ڈی ایمفیسائز کر رہے تھے، اس کی اہمیت کو کم کر رہے تھے تاکہ ان کے گلے نہ پڑے. لیکن انڈین ہاکس جو تھے وہ بہت اپنے دم پہ کھڑے ہوئے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ چین نے یہ لداخ میں جو ابھی کلیش ہوئے ہیں، اس میں جو انڈیا کا کلیم ہے اسے انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ یہ جو ایکسائز چین کا معاملہ ہے یہ بھی ہم حاصل کریں گے، جو کہ چین کے پاس ہے، جو چین کے پاس اس لیے گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک سرحدی معاہدے کے تحت وہ علاقہ چین کو دیا گیا تھا. اب چین اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے کیونکہ ایکچوئل لائن آف کنٹرول ڈیفائنڈ نہیں ہے جو ہندوستان اور چین کے درمیان ہے. تو آپ کے خیال میں اب جس طرح یہ ہو رہا ہے، اس میں یہ جو لداخ والا معاملہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہمیں نظر آیا کہ یونیلیٹرلی چین نے بھارت نے 370 اور 35A ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین کا حصہ بنا لیا، اور پھر ادھر سے جو نقشے وقشے جاری ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک 3 ملک ایٹمی پاور ملک، ان کے درمیان فلیش پوائنٹ ہے یہ لداخ اور کشمیر اور گلگت بلتستان وغیرہ؟ دیکھیے، یہ جو ابھی تک کہا جا رہا تھا کہ 3 پارٹیز ہیں کشمیر کے ڈسپیوٹ پہ، ایک پاکستان، ایک انڈیا اور ایک کشمیری پیپل. اب ایک چوتھی پارٹی بھی آ گئی ہے، وہ ہے چین. چین نے بھی لداخ کے علاقوں پہ کلیم ہی نہیں کیا صرف، بلکہ آگے ایڈوانس بھی کر لیا ہے. تو یہ اب ایک اور زیادہ کمپلیکس ہو گیا ہے کشمیر کا ایشو. دوسرا یہ ہے کہ
چین اور انڈیا کی اس کنفلکٹ سے پاکستان کو ریلیف ملا ہے اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ. پاکستان پہ دباؤ ہندوستان کا کم ہو جائے گا اور کم ہو گیا ہے کیونکہ دو فرنٹ سچویشن ہندوستان کے لیے بڑی درد سر کا باعث ہوگی. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ آپ سی پیک کو بھی آگے بڑھتا دیکھیں گے. آپ نے ابھی دیکھا کہ کس طرح ایران اور چین کے درمیان وہ $400 ارب کا ایک گرینڈ اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, ہو گیا ہوا ہے, جس کا اعلان کرنا ہے لیکن طے ہو گیا ہے, جس میں چین بڑے پیمانے پر ایران میں سرمایہ کاری کرے گا اور چین ان سے تیل لے گا. تو ایک طرح سے اس محاذ پہ بھی پاکستان کو چین کی انٹرونشن کی وجہ سے ریلیف مل گیا. اگر وہاں پہ ہندوستان جو کر رہا تھا چابہار اور دوسرے اس میں انویسٹمنٹ, اگر ہندوستان وہاں پہ کھڑا ہوتا تو شاید اس طرف سے بھی پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ہندوستان جو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی ابھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اب وہ چابہار پہ سرمایہ کاری نہیں کر سکے, اب بار بار وہ اپنے ٹارگیٹس مس کرتے رہے ہیں. وہ جو ریلوے کا منصوبہ تھا زاہدان تک, وہ بھی نہیں بنا ان سے, تو لہذا خود ایرانیوں نے اسے کینسل کیا اور خود اعلان کر دیا کہ ہم خود کریں گے. اب چین ایک بندرگاہ نہیں, صرف چابہار کی نہیں, بلکہ بالکل بحر ہرمز کے دہانے پہ اب وہ وہاں پہ ایک بڑی بندرگاہ بنانے جا رہا ہے. اور اس طرح چین جو ہے بہت اسٹریٹجک جو علاقے ہیں وہاں پہ اپنی آؤٹ پوسٹ بنائے گا. وہ فی الحال تو ٹریڈنگ آؤٹ پوسٹ ہوگی, لیکن ظاہر ہے ان کی سیکیورٹی کا بندوبست بھی چین کو کرنا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران اور پاکستان میں ایک دوئی تھی, اور خاص طور پر یہ گیس پائپ لائن جس کا افتتاح صدر زرداری نے کیا تھا, وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا تھا. انہوں نے اپنی گیس لائن بچھا دی تھی. اب ممکن ہے یہ گیس لائن کہلائے ایران پاکستان چائنا گیس پائپ لائن, یہ پہلے بھی زیر غور رہا ہے معاملہ. وہاں سے گیس پائپ لائن جائے گی اور یہ تیل بیل جو ہے یہ بھی آئے گا آپ کی بندرگاہ جو ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ اس تیل کی صفائی ہوگی یا وہاں صاف ہو کر آئے گا, لیکن جائے گا یہیں سے. اس سے پھر یہ شاہراہ ریشم کی جو رستہ تھا سلک روٹ کا, یہ بھی ڈیولپ ہوگا, یہاں پہ ریلوے لائن بھی آئے گی اور اس میں جان آ جائے گی. کیونکہ اس سے پہلے یہ جو ریلوے لائن کی بات تھی اور کنیکٹیوٹی کی بات تھی, یہ ون بیلٹ ون روڈ کی بات, وہ نہیں, وہ فائنینشلی فیزیبل نہیں تھی. چینی کہتے تھے 20 سال لگیں گے, 30 سال لگیں گے. اب شاید ایرانی کنیکشن سے یہ معاملہ تیز ہو جائے گا. تو مجھے سی پیک پھیلتا ہوا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے افغانستان بھی اس میں منسلک ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اس کے اثرات یقیناً پاکستان کے عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی پڑیں گے. سعودی عرب والا جو معاملہ ہے وہ ان کو خود بحران کا شکار ہو گئے. ارامکو کی پیداوار 70% کم ہو گئی ہے, نفع پروفٹ جو ہے. تو لہذا وہ جو یہ دیتے تھے جنراسٹی کا $1 ملین دے دیا, 2 دے دیے, 3 دے دیے, اور یہ جو تیل تھا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ وہ اب نہیں دے سکتے, ان کا بحران ہے. لیکن ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان سے تعلقات واقعی بہت بڑھا لیے. لیکن سعودی عرب کو پھر بھی پاکستان کی سلامتی کے حوالے ضرورت رہے گی, کیونکہ امریکہ نے جو انہیں چھتری فراہم کی تھی وہ واپس لے لی ہے. اچھا, یورپی یونین کیا کرے گا؟ یورپی یونین یہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کے بیچ میں کشمکش ہر آنے والے دن تیز ہوتی جا رہی ہے, لیکن یورپی یونین جو ہے وہ اس میں کوئی جس طرح نیٹو الائی کے طور پر اس کے ممالک کچھ ایکٹیو نہیں ہے چین کے اگینسٹ. دیکھیے نا, اٹلی کے اور گریس کے ساتھ انہوں نے ابھی معاہدہ کیا ہے ان کی پورٹ کو استعمال کرنے کا. اٹلی کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلق ہیں, تو 2 ملک جو ہو گئے یورپی یونین کے. اور جرمنی کی بھی سرمایہ کاری بہت ہے, جرمنی اس سرمایہ کاری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. فرانس بھی کمپٹیشن میں ہے. تو لہذا یہ جو ہے نا معاملہ یورپی یونین کا کوئی ایک موقف نہیں ہوگا, وہ مکمل طور پہ امریکہ کی گود میں نہیں جائے گی, وہ نہ ہی چین کے ساتھ اپنا تجارتی ماحول بگاڑے گی. یہ ان کی ضرورت ہے, چین کی بھی ضرورت ہے اور یورپی یونین کے ممالک کی بھی ضرورت ہے. اچھا, پاکستان کا جو آپ نے
ترقی کے ماڈل کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور اس میں پاکستان کے افواج پاکستان اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی اپنا ڈھانچے کے اوپر بھی آپ نے بات کی ہے. اس کو تھوڑا ایلابریٹ کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیے، چین میں 5000 سال پرانی میرٹ بیسڈ بیوروکریسی ہے اور یہ چینی تاریخ کا ایک بڑا ہی منفرد ورثہ ہے. اور ابھی جو چینی کمیونسٹ پارٹی بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ چین کا بہت جدید ترین اپریٹس ہے، وہ پولیٹیکل بھی ہے، تو لہذا وہ کنٹرول کرتی ہے پورے ملک کو اور وہاں پہ ون پارٹی رول ہے اور جو اکانومی ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے منڈی کی قوتوں کو بھی الاؤ کیا ہے، فری مارکیٹ کو، لیکن وہ سب کی سب کنٹرولڈ ہے اسٹیٹ کے ساتھ. اور دوسرا ان کا ڈیولپمنٹ کا ماڈل پیپل سینٹرڈ ہے. یہ ویسا نہیں ہے جیسے امریکہ میں پرائیویٹ انٹرپرائز یا کاروبار کے حوالے سے، بلکہ یہ اس میں ایک سوشلسٹ آسپیکٹ بھی ہے. جو دیکھتے ہیں کہ غریبی ختم ہو، وہ 70 کروڑ غریب لوگوں کو نکال پائے ہیں، لیکن ابھی بھی پر کیپٹا انکم میں چین بہت پیچھے ہے اور 70% آبادی جو ہے وہ بہت کم ویجز پہ ابھی بھی گزارا کر رہی ہے، لیکن ابھی غربت ختم ہو گئی ہے. صحت تعلیم عام ہے، مفت ہے. اور تو چین جو ہے وہ اس کا ماڈل مختلف طرح کا ہے. وہ یقیناً ریاستی سرمایہ دارانہ بھی ہے اور ریاستی اونرشپ کا بھی ہے. تو کیا وہ ماڈل پاکستان میں کیسے ایکسٹینڈ ہوگا؟ ایک بات میں بتا دوں کہ سب کو پتہ ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات ریاستوں کے درمیان تعلقات ہیں. بھٹو صاحب نے جب سے اس کا آغاز کیا تھا، اس کا سہرا انہیں جاتا ہے اور وہ اس میں سب سے بڑا جو پاکستان کا آئرن سٹرکچر ہے، جو پاکستان کا سسٹم کو ہولڈ کرنے والا سٹرکچر ہے، وہ ہے آرمڈ فورسز کا، وہ ہے گیریزن کا. اب گیریزن جو کیریکٹر ہے اور خود چائنیز کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کا کیریکٹر وہ ایک سا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ظاہر ہماری آرمڈ فورسز پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، چائنیز کمیونسٹ پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو یہ جو ایکسس بنتا ہے، یہ چینی عسکری ایکسس جو ہے، یہ پاکستان کی آئندہ کی فیوچر کو ڈیفائن کرے گا اور اس کی ڈائریکشن طے کرے گا. میں پسند کروں نہ کروں، آپ پسند کریں نہ کریں، یہ میں معروضی حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو آپ نے جو جملہ لکھا ہے کہ چینی اور فوجی سنگم میں جمہوریت ایک غیر متعلقہ عنصر ہے. اب وہ تو پہلے ہو گیا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں، عمران خان کی جب سے حکومت آئی ہے یا پچھلے الیکشن سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک نیا سسٹم جسے ہائبرڈ اب سبھی کہتے ہیں، ایک عجیب الخلقت سیاسی نظام ہے. اور جو بظاہر ہماری نظر آتا ہے وہ ایک ہے، در حقیقت جو پاور سٹرکچر ہے وہ دوسرا ہے. اور اس میں انہیں چاہیے لیجیٹیمیسی کے لیے فرنٹ پہ جیسے عمران خان ہیں اب. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اب دونوں بڑی اپوزیشن پارٹی اس مقابلے میں شامل ہیں کہ ہم تیار ہیں ایک سبارڈینیٹ، ایک معاون کردار ادا کرنے کے لیے. شہباز شریف صاحب بھی تیار ہے اور پیپلز پارٹی والے بھی تیار ہیں، زرداری صاحب بھی اس طرف مائل ہیں. ہم نے دیکھا کس طرح بہت شور مچ رہا تھا پارلیمنٹ میں یہ جو نئی لیجسلیشن ہوئی ہے. ایک دن پہلے 2 دن پہلے کی آپ کاروائی دیکھیں، میرا خیال تھا کہ میں ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھا، میں نے کہا آج تو بڑی مار دھاڑ ہوگی، لیکن وہ تو ٹائی فش ہو گیا، اتفاق رائے سے منظور ہو گئے. اور یقیناً اس میں یہ دعویٰ بھی درست ہے کہ وہ قومی مفاد میں تھا، لیکن قومی مفاد میں تو 2 دن پہلے بھی تھا. تو اس وقت قومی مفاد کیوں نہیں سامنے آیا؟ تو وہ کوئی میجیکل فورس ہے جو چلا رہی ہے نظام ہستی. کیا ہے وہ نظام ہستی؟ چلا رہا ہے. کوئی تو نظام ہستی چلا رہا ہے. 47 میں پاکستان آزاد ہوا اور 54 میں ایوب خان آ گئے اور 1949 میں
چینی کمیونسٹ پارٹی نے ٹیک اوور کیا چائنا کو، تو لیس آر مور جو فوجی ٹیک اوور ہے پاکستان کا 54 کا، اور جو ہے کمیونسٹ پارٹی کا ٹیک اوور ہے چائنا کا، وہ اس 2-4-5 سالوں کا فرق سے وہ ٹائمنگ ایک ہی بہت جتنی ہے۔ فرق ہے، وہ 49 کی بات ہے، یہ 58 میں آیا، 9 سال آپ کے سندھ میں کوئی اس تو کا میں کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سارے ادوار میں، سارے دور میں، یہ تقریباً 60 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، مثال کے طور پر اگر 58 سے بھی اس کو کاؤنٹ کر لیں، تو آپ کے خیال میں طرز حکمرانی یا انداز جو ہے دونوں انسٹیٹیوشنز کا، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے والا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس چائنا والے انسٹیٹیوشن سے پرو پیپل، پرو جو آپ نے کہا ہے ترقی کا چینی ماڈل، وہ اس کی طرف ہماری کوئی ہے ڈائریکشن؟ دیکھیے، ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان ایک 10 نگر ملک ہے، ایک محتاج ملک ہے، ہمارے ذرائع اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے خرچے ہیں، ہماری معیشت بالکل ایسی ہے کہ ایک جھٹکا نہیں سہ سکتی ہے، جو ہماری ضروریات پوری نہیں کرتی ہے، جاگیرداری کا تسلسل ہے، سرمایہ داری بڑی نکمی سی ہے اور بڑی مفت خور سی ہے پاکستان میں، اور ساری ہیرا پھیریوں میں چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ مافیاز کا جو شور اٹھا، کون سے سیکٹر میں ہم مافیا نہیں ہے؟ شوگر لے لیں، ٹیکسٹائل لے لیں، اسٹیل لے لیں، گیس لے لیں، کوئی مجھے آپ سیکٹر میں، کھاد لے لیں، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مافیاز ہیں اور کارٹلز ہیں۔ تو اس سے تو پاکستان میں صنعت کی ترقی آگے نہیں بڑھی، پاکستان ایک مضبوط معاشی بنیاد نہیں بنا پایا۔ تو پہلے ہم لہذا امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، سیٹو سیکٹر میں چلے گئے شروع سے، لیاقت علی خان صاحب کے دورے کے بعد سے، تو ہم امریکہ کے ساتھ چلے گئے، اور ہم کولڈ وار میں امریکہ کے ساتھ تھے، اور ہم مرکز بن گئے، فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے، افغان جہاد تک سوویت یونین کے خلاف بنے رہے۔ 9/11 کے بعد پھر ہم ان کے کیمپ میں چلے گئے، لیکن ہم نے اس اثنا چین کے ساتھ اپنا ایک اسٹریٹجک بانڈ بلڈ کر لیا، اور یہ بات بھی سیاستدانوں نے کی، بھٹو صاحب نے کی، پوری عقل تھی، وہ دیکھ سکتے تھے فیوچر کو، اور وہ پھر بانڈ پہلے صرف ملٹری تھا، چین اور پاکستان کا تعلق، پھر یہ جب سے ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو آیا صدر جی کا، اس کے بعد سے یہ اس کی اکنامک ڈائمنشن پھیلنی شروع ہوئی، اور 56 ارب روپے کے قریب میں سے 40 ارب ڈالر تو خرچ ہو چکے ہیں، آپ کے شاہراہیں بن گئی ہیں، آپ کے برجز بن گئے ہیں، آپ کی سڑکیں بن گئی ہیں، آپ کی بجلی کے منصوبے بن گئے ہیں۔ اب چائنا آپ دیکھتے ہیں ابھی ذرائع میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے، آپ سنیں گے کسی دن کہ چین نے اسٹیل مل لے لیا ہے، آپ سنیں گے کسی دن کہ چین نے اب ہماری ایئر سروس جو ہے پی آئی اے کے ساتھ کچھ معاملہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وفاقی جو ادارے تھے، یہ وفاقیت جو تھی اس کے اوپر ایک اور چیز آ گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کس طرح کورونا کے معاملے میں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی اور وہ سینٹر بنا، ہم نے دیکھا کس طرح یہ ٹڈی دل کے معاملے پہ، ہم نے دیکھا ابھی یہ جو کرائسس ہوا ہے اور ہوگا فلڈس کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہماری پاک فوج جو ایک تمام اداروں میں زیادہ منظم اور ترقی یافتہ ادارہ ہے، اس نے ویریس شعبوں کو بشمول سی پیک اور بشمول پی آئی اے کے، اسٹیل ملز کے، ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے ایریاز ہیں، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ افواج پاکستان کا بڑا اہم رول اور بڑھ گیا ہے۔ تو لہذا یہ چائنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ مل کے ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ڈائریکشن۔ اور ایک اور سوال امتیاز صاحب، آخری سوال۔ میں تو ایک موضوعی بات بیان کر رہا ہوں۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری باتوں میں ہم نے ڈسکشن کر لی، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا، لیکن اس سارے کشمکش جب گلوبل پاورز کے درمیان ہوتی ہے تو ایک پھر ٹرم ہوتا ہے پراکسیز، وہ کھیلی جاتی ہیں، جو ہم نے دیکھا افغانستان میں کھیلی گئیں، پھر یہاں پہ کھیلی گئیں۔ آپ کے خیال میں اس سارے اس کشمکش کے اندر جب سی پیک امریکہ کو کھٹکتا ہوگا اور پھر وہ پراکسیز کیا کریں گی؟
اس کا پراکسیز پتہ نہیں، دیکھیں نا، ہر زمانے میں پراکسیز بنی. جب جہاز کا زمانہ تھا ایک طرح کی پراکسیز تھی، اب پوسٹ جہاز اور طرح کی پراکسیز ہیں. اب آج کے سنتے ہیں ہائیبرڈ وارفیئر کی اب بات سنتے ہیں کافی پاکستان کے سلامتی کے حلقوں میں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حساب سے پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ خاموش ہو گیا ہے، خاموش کر دیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا کو بھی قابو میں کر دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی قابو میں آ گئی ہیں. تو ایک پاکستان میں یہ سارا پروسیس پہلے سے ہی کافی آگے جا چکا ہے. اور یقیناً یہ ماڈل جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے اتھارٹیرین ماڈل ہوگا جس طرح چینی ماڈل بھی ہے، یا اس میں اس کی سیاسی معیشت کیا ہوگی، اس میں کون حصے دار بنیں گے. ظاہر ہے کہ فقط اسٹیبلشمنٹ تو نہیں یہ چلا پائے گی، یقیناً ایک اس کا کردار بڑا مرکزی ہوگا، لیکن ضرورت ہوگی تو لہذا پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اور پولیٹیکل فورسز کو کوآپ بھی کیا جائے گا. اب عمران خان ہے، کل کو بلاول بھٹو ہو سکتے ہیں، پرسوں کو نواز شریف شہباز شریف ہو سکتے ہیں. مطلب اب جو بھی ہوگا وہ پرو لیکن جو میں بات اسٹیبلشمنٹ ہی ہوگا. آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ماڈل ہے کیا اس میں ہم ترقی کے ساتھ ساتھ غریبی ختم کر پائیں گے، کیا اس میں عوام کو براہ راست حصہ مل سکے گا، کیا اس میں وفاقی اکائیوں کی شرکت بھرپور ہو سکے گی، کیا یہ ماڈل ترقی کا ماڈل پرو پیپل ہوگا، یا یہ ہوگا کہ غریبی بھی رہے گی، پسماندگی بھی رہے گی اور اتھارٹیرزم بھی چلے گا یا نہیں چلے گا. تو یہ کیا ترقی کا اتھارٹیرزم ماڈل جو ہے جو پہلے ایوب خان کے زمانے میں ناکام ہو گیا، کیا یہ چل پائے گا؟ اور اگر چل پائے گا تو کیا یہ اپنے معاشی ہدف حاصل کر سکے گا؟ کیا ایسی منصوبہ بندی ہو سکے گی کہ تعلیم اور صحت عام ہو جائے، روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں؟ یہ جو ہماری جو ایکیومولیشن آف کیپٹل ہے، سرمایہ کا ارتکاز جو اجتماع جو بہت کمزور ہے، سرمایہ کاری بہت کم ہوتی ہے، کیا ہم اس سے کم کر پائیں گے؟ کیا ہم واقعی اپنی صنعتی بنیاد اور اپنی تکنیکی بنیاد اسے بہتر کر پائیں گے، مضبوط کر پائیں گے؟ بڑی مہربانی امتیاز عالم صاحب، آپ نے جو بنیادی سوال رکھے ہیں، امید ہے کہ آنے والے پروگراموں میں آپ سے بات چیت کریں گے اور دوسرے ہمارے جو ملک کے اسکالر ہیں ان سے بھی بات چیت ہوگی کہ ان سوالوں کے ممکنہ جواب کیا ہو سکتے ہیں. ناظرین، امتیاز عالم صاحب سان دنیا کے تبدیل تھیندڑ سیاسی اقتصادی منظرنامے کا علاوہ خطے کی صورتحال اور پاکستان کے متھاں ان جا کے پوندڑ اثر ان حوالے سے گفتگو تھی. ان سے گڈ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض راج کے اجازت سدائی گڈ.